बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहया उल उलूम जिल्द नंबर 2 यानी बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। तौहीद के बाद सबसे बेहतर अमल। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने यमन से हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत की और जहाद का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया, क्या यमन में तुम्हारे वालदैन हैं? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। फिर पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें इजाज़त दी है? अर्ज़ की, नहीं। तो इरशाद फरमाया, अपने वालदैन के पास जाओ, अगर वह तुम्हें इजाज़त दें तो जहाद करो, वरना जिस कदर हो सके उनके साथ भलाई करो। बेशक अल्लाह अज़्ज़वजल की तौहीद के बाद यही सबसे बेहतर अमल है जिसके साथ तुम अल्लाह अज़्ज़वजल से मुलाकात करोगे। जन्नत माँ के कदमों तले है। एक शख्स बारगाह रिसालत में जहाद में शिरकत से मुतल्लिक मशवरा लेने हाजिर हुआ तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उससे इस्तफसार फरमाया, क्या तुम्हारी वालदा ज़िंदा है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत करो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अखनाफ के नज़दीक हज फ़र्ज़ होने के बाद उसकी अदायगी फ़िल फ़ौर वाजिब है, यानी उसी साल अदा करेगा जिस साल फ़र्ज़ हुआ। ताख़ीर की सूरत में गुनाहगार होगा। एक शख्स हिजरत पर बैत करने के लिए बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और ये कहने लगा, मैं अपने पीछे वालदैन को रोता छोड़ कर आया हूँ। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने वालदैन के पास लौट जाओ और जिस तरह उन्हें रुलाया है उसी तरह उन्हें हंसाओ। बड़े भाई का हक। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ु कबीरिहिल इख़्वती अला सग़ीरिहिम का हक़्क़िल वालिदी अला वलादिही, यानी बड़े भाई का छोटे भाई पर वही हक़ है जो बाप का औलाद पर है। बदखलकी का इलाज। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी की सवारी सरकश हो जाए या बीवी या घर का कोई फ़र्द बदखुल्क हो जाए तो उसके कान में आज़ान दो। 5वीं फसल, ग़ुलामों के हकूक़। ममलूका ग़ुलामों और बांदियों के भी माशरे में कुछ हकूक़ हैं जिनकी रियायत करना ज़रूरी है। ग़ुलामों के हकूक़ के मुतल्लिक़ 4 फ़रामीन मुस्तफ़ा। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बवक्त विसाल नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, अपने ग़ुलामों और लोनियों के बारे में अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो, उन्हें वो खिलाओ जो खुद खाते हो और वो पहनाओ जो तुम पहनते हो, और उनसे उन ग़ुलामों और लोनियों में से जिसे तुम पसंद करते हो उसे अपने पास रखो और जिसे नापसंद करते हो उसे बेच दो, और अल्लाह अज़्ज़वजल की मखलूक को अज़ाब ना दो, इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने उन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया है। अगर अल्लाह अज़्ज़वजल चाहता तो तुम्हें उनके काबू में दे देता। ग़ुलामों को रिवाज के मुताबिक खिलाओ और पहनाओ, और जिस काम के करने की उनमें ताकत ना हो उसकी उन्हें तकलीफ़ ना दो। ला यदखुलुल जन्नता खिब्बुन वला मुतकब्बिरुन वला खाइनुन वला सय्यिउल मलाइका, यानी धोखाबाज, मुतकब्बिर, ख़यानत करने वाला और खादमों के साथ बुरा सलूक करने वाला जन्नत में दाखिल ना होगा। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम ग़ुलाम को कितनी मरतबा माफ़ करें? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, फिर इरशाद फरमाया, रोज़ाना 70 मरतबा माफ़ करो। ग़ुलामों के मुतल्लिक़ 6 अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर हफ्ते के दिन मदीना शरीफ के बालाई हिस्से में तशरीफ़ ले जाते। अगर आप वहाँ किसी ग़ुलाम को ऐसा काम करते पाते जिसकी उसे ताकत ना होती तो उसका हाथ बटाते। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स को देखा जो सवारी पर था और उसका ग़ुलाम उसके पीछे दौड़ रहा था। तो आपने उस शख्स से फरमाया, ए अल्लाह अज़्ज़वजल के बंदे, उसे भी अपने पीछे सवार कर ले, ये तुम्हारा भाई है और उसकी रूह तुम्हारी रूह की तरह है। तो उस शख्स ने उस ग़ुलाम को सवार कर लिया। फिर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, बंदा उस वक़्त तक अल्लाह अज़्ज़वजल से दूर रहता है जब तक लोग उसके पीछे पैदल चलें। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लौंडी ने आपसे अर्ज़ की, मैं 1 साल से आपको जहर देती रही मगर उसने आप पर कोई असर नहीं किया। तो हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज़ की, आपकी ग़ुलामी से निजात पाने के लिए। तो आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, जा तू अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए आज़ाद है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ुहरी अलैहि रहमह फरमाते हैं, जब तुम अपने ग़ुलाम से कहो अल्लाह अज़्ज़वजल तुम्हें ज़लील करे तो वो आज़ाद है, यानी ऐसा कहने वाले को चाहिए कि वो ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। हज़रत सैयदना अख़नफ़ बिन कैस रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, आपने बुर्दबारी किस से सीखी? फरमाया, हज़रत सैयदना कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। पूछा गया, उनकी बुर्दबारी किस दर्जे की थी? फरमाया, एक दिन मैं हज़रत सैयदना कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में बैठा हुआ था कि आपकी खादमा आई और उसके हाथ में एक सीख थी जिस पर भुना हुआ कबाब था। वो सीख उसके हाथ से छूट कर आपके बच्चे पर गिर गई जिसकी वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया।
خادمہ پر دہشت طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اس کا خوف اس وقت دور ہوگا جب یہ آزاد ہوگی۔ چنانچہ آپ نے خادمہ سے فرمایا تم آزاد ہو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام جب آپ کی نافرمانی کرتا تو آپ اس سے فرماتے تو اپنے مالک سے کتنی مشابہت رکھتا ہے، تیرا مالک عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے اور تو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک دن غلام نے آپ کو بہت غصہ دلایا تو آپ نے فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ماروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، جا تو آزاد ہے۔ حکایت آیات قرآنی پر عمل ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمہ کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے خادمہ سے رات کا کھانا جلدی لانے کو کہا۔ چنانچہ وہ ہاتھ میں سالن کا برتن لیے تیزی سے آ رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسلا اور سالن کا برتن حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمہ کے سر پر گر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لونڈی تو نے مجھے جلا دیا۔ لونڈی نے کہا اے بھلائی سکھانے والے اور لوگوں کو ادب سکھانے والے، آپ اللہ عز و جل کے اس فرمان پر عمل کریں۔ پوچھا کس فرمان پر؟ اس نے کہا والکاظمین الغیظ سورہ ال عمران ترجمہ، اور غصہ پینے والے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ اس نے کہا والعافین عن الناس سورہ ال عمران ترجمہ، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ تو خادمہ نے کہا مزید کرم فرمائیے، کیونکہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین سورہ ال عمران ترجمہ، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تو آزاد ہے، یہ رضائی الہی کے لیے آزاد ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو مارا تو غلام کہنے لگا اللہ عز و جل کے لیے مجھے چھوڑ دو، اللہ عز و جل کے لیے مجھے معاف کر دو، مگر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو معاف نہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلام کی چیخو پکار سنی تو اس کی طرف تشریف لے گئے۔ جب اس صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس غلام نے تمہیں اللہ عز و جل کا واسطہ دیا مگر تم نے اسے معاف نہ کیا، اور جب تم نے مجھے دیکھا تو اپنا ہاتھ روک لیا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس طرح نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارا منہ جھلسا دیتی۔ زواجر۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا نصح لسیدہ وَأَحْسَنَ عبادت اللہ فلاح اجرہ مرتین، یعنی اگر غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اچھے طریقے سے اللہ عز و جل کی عبادت کرے تو اس غلام کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے تو رونے لگے اور فرمایا میرے لیے 2 اجر تھے، ان میں سے 1 اجر جاتا رہا۔ سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے 3 اشخاص۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جنت اور جہنم میں جانے والے 3 شخص میرے سامنے پیش کیے گئے۔ جنت میں جانے والے 3 شخص یہ ہیں، ایک شہید، دوسرا وہ غلام جس نے اچھے طریقے سے اللہ عز و جل کی عبادت کی اور اپنے آقا کی خیر خواہی کی، اور تیسرا وہ پارسا عیالدار جو کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے۔ اور جہنم میں جانے والے 3 شخص یہ ہیں، ایک ظالم امیر، دوسرا وہ مالدار جو اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا، اور تیسرا متکبر فقیر۔ اللہ عز و جل تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسعود عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جان لو اے ابو مسعود، جان لو اے ابو مسعود۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کوڑا رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جس قدر تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اللہ عز و جل تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ غلام خرید کر سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلاؤ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی غلام خریدے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اسے میٹھی چیز کھلائے، کیونکہ یہ اس کے حق میں اچھا ہے، یعنی نیک فعل کی علامت ہے۔ خادم کو بھی اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا غلام کھانا لے کر آئے تو اسے چاہیے کہ غلام کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرے، اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس کا ایک لقمہ ہی دے دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا غلام تمہیں کھانا پکانے کی مشقت سے بچائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے ساتھ بٹھا کر کھانے میں شریک کرو، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایک لقمہ ہی سالن میں تر کر کے اسے دے دو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ لقمہ اس کے ہاتھ میں رکھے اور یوں کہے اسے کھاؤ۔ غلام پر 2 کام جمع نہ کرو۔ ایک شخص حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ اس شخص نے یہ دیکھا تو عرض کی اے ابو عبداللہ
یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے غلام کو ایک کام سے بھیجا ہے اور میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اس پر 2 کام جمع کروں۔ مروی ہے کہ جس شخص کے پاس لونڈی ہو اور اس کی حفاظت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو ایسے مالک کے لیے 2 اجر ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلاموں اور لونڈیوں کے حقوق کا خلاصہ: انہیں کھانے اور پہننے میں اپنے ساتھ شریک کرے، ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لے، ان کی طرف تکبر اور حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، ان کی غلطیوں کو معاف کرے، ان کی غلطی اور معصیت پر غصہ کرتے وقت اللہ عز و جل کے حق میں اپنی غلطی اور اس کی اطاعت میں کوتاہی پر غور و فکر کرے، اور یہ سوچے کہ جتنی غلام پر مجھے قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ عز و جل کو مجھ پر ہے۔ بلا حساب و کتاب داخل جہنم ہونے والے: حضرت سیدنا فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے سوال نہ ہوگا، یعنی وہ بلا حساب و کتاب داخل جہنم ہوں گے: مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا، وہ شخص جس نے اپنے امام کی نافرمانی کی اور اسی حالت میں مر گیا، اور وہ عورت جس کا شوہر کسی سفر میں اسے دنیاوی حاجات کے سلسلے میں بے پرواہ کر کے گیا ہو مگر وہ پھر بھی غیر مرد کے سامنے زیب و زینت کر کے نکلے۔ مزید 3 اشخاص ایسے ہیں جن سے سوال نہ ہوگا: اللہ عز و جل سے اس کی چادر اور آزار کے بارے میں جھگڑا کرنے والا، اور اللہ عز و جل کی چادر اس کی کبریائی اور آزار اس کی عظمت ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں شک کرنے والا، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے الف و محبت اور بھائی چارے کا بیان مکمل ہوا۔ گوشہ نشینی کے آداب: تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے بڑی اور عظیم الشان نعمتوں سے اپنی منتخب و اشرف مخلوق انسانوں کو نوازا، ان کی ہمتوں کو اپنی محبت کی طرف پھیرا، اپنی نعمتوں اور عظمتوں کے مشاہدے کی لذت سے انہیں وافر حصہ عطا فرمایا، ان کے رازوں کو اپنی مناجات اور لطف سے راحت بخشی، ان کے دلوں میں دنیا کے مال و متاع اور اس کی خوبصورتی کو حقیر بنا دیا، حتیٰ کہ جن کی فکروں کے راستے سے پردے اٹھ گئے انہوں نے گوشہ نشینی پر رش کیا اور خلوت میں ذات باری تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے مانوس ہو گئے، پس انہوں نے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے میں وحشت محسوس کی، اگرچہ وہ اخص الخاص ہی کیوں نہ ہوں۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا، تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء میں سب سے بہتر ذات حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر جو مخلوق کے سردار و امام ہیں۔ خلوت نشینی اور مل جل کر رہنے اور ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دینے کے معاملے میں لوگوں یعنی عارفین کا کثیر اختلاف ہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے ہر ایک میں کچھ خامیاں ہیں جو نفرت کا موجب ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں جو اس کی طرف داعی ہیں۔ اکثر عابدین و زاہدین کا ملان خلوت نشینی اختیار کرنے اور اسے اختلاط یعنی مل جل کر رہنے پر ترجیح دینے کی طرف رہا ہے۔ ہم نے صحبت کے باب میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے، ان کا آپس میں بھائی چارہ قائم کرنے اور ان کے ساتھ الفت و محبت کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ اس کے خلاف ہے جس کی طرف اکثر کا ملان رہا، یعنی گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مل جل کر رہنے سے وحشت محسوس کرنا، لہذا اس بارے میں حق سے پردہ اٹھانا لازم ہو گیا۔ چنانچہ اس کی وضاحت و تفصیل ہم 2 ابواب میں بیان کریں گے: مختلف مذاہب اور ان کے دلائل، فوائد اور خامیوں کی روشنی میں حق سے پردہ اٹھانے کا بیان۔ باب نمبر 1، مختلف مذاہب کے اقوال اور ان کے دلائل کا بیان۔ یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے۔ گوشہ نشینی اختیار کرنے اور اسے ترجیح دینے والے، جہاں تک مذاہب کا تعلق ہے تو اس میں لوگوں کا اتنا اختلاف ہے کہ یہ اختلاف تابعین رحم اللہ میں بھی ظاہر ہوا۔ حضرت سیدنا سفیان بن سعید ثوری، حضرت سیدنا ابراہیم بن اتھم بلخی، حضرت سیدنا داؤد بن نصیر تائی، حضرت سیدنا قاضی فضیل بن ایاس تمیمی، حضرت سیدنا سلمان خواص، حضرت سیدنا یوسف بن اسبات شیبانی، حضرت سیدنا حذیفہ بن قتادہ مرعشی، حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان حضرات نے گوشہ نشینی اختیار کی اور اسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر ترجیح دی۔ لوگوں کے ساتھ میل جول اختیار کرنے والے: اکثر تابعین رحم اللہ کے نزدیک لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا، جان پہچان اور دوستیاں بڑھانا، مومنین کے ساتھ محبت و الفت رکھنا، دینی معاملات میں ان سے مدد چاہنا اور نیکی اور تقوی پر تعاون کرنا مستحب ہے، جیسے حضرت سیدنا سعید بن مسیب، حضرت سیدنا عامر بن شراحیل شابی، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ، حضرت سیدنا ہشام بن عروہ بن زبیر، حضرت سیدنا عبداللہ بن شبرمہ، حضرت سیدنا قاضی شریح بن حرس، حضرت سیدنا شریک بن عبداللہ، حضرت سیدنا سفیان بن عوینہ حلالی، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک مروزی، حضرت سیدنا امام بن محمد ادریس شافعی اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ۔ نیز متاخرین کی ایک جماعت اس طرف ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا افضل ہے۔
علماء کرام رحمۃ اللہ السلام سے جو کلمات منقول ہیں ان کی دو اقسام ہیں۔ کلمات متعلقہ، وہ کلمات جو دو میں سے ایک رائے کی طرف ملان پر دلالت کرتے ہیں۔ کلمات مقرونہ یعنی ایسے کلمات جن میں ملان کی علت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلے ہم متعلق کلمات کو نقل کرتے ہیں تاکہ اس بارے میں مذاہب کو بیان کریں، اور وہ کلمات کے جو علت کے ذکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں انہیں ہم فوائد اور خامیاں بیان کرتے وقت ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔